तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मूसा वजह तस्मिया। मूसा कदीम मिस्री ज़ुबान का लफ्ज़ है जो दो कलिमात मूशा का मरकब है। मुँह का माने पानी है, जबकि शाक का मतलब शजर यानी दरख्त है। आपको मूसा इसलिए कहा गया क्योंकि आपकी वालिदा मोहतरमा ने फ़िरौन के खौफ से आपको दरिया पर वाक़िया दरख्तों के झुंड में डाल दिया था। इस तरह आप संदूक में बंद फ़िरौन के महल में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आपको निकाल लिया और आपको मूसा यानी पानी से निकाला हुआ कहा जाने लगा। दूसरी राय यह है कि मूसा मिस्री लफ्ज़ मिस से माखूज है, जिसका माने तिफ़्ल यानी बच्चा है। असला उम्मत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें असला उम्मत का तरीक़ा मालूम होता है। मुसलसल ग़ुलामी और हुक्मरानों के जुल्म सितम सहने वाली अक़वाम के अखलाक तबाह हो जाते हैं। उनकी सोच, फ़िक्र और इज्जत नफ्स बर्बाद हो जाती है। इज्जत और वक़ार की जगह जिल्लत और रिसवाई उनका मुक़द्दर बन जाती है और बहादुरी और शजाअत की जगह बुज़दिली और खौफ उनकी ज़िंदगी का लाज़मी जज़ा ठहर जाता है। लिहाजा हर जाबिर और जालिम हुक्मरान की अताअत उनका नस्बुल ऐन बन जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की हालत भी यही थी। उस तकलीफ़ दा और रिसवा की हालत से निजात के लिए आपने उन्हें जिहाद का हुक्म दिया तो वो फितरी बुज़दिली और खौफ की वजह से ये फ़रीज़ा अदा न कर सके। लिहाजा उनकी असलाह और तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने अर्ज़ मुक़द्दस उन पर 40 वर्षों तक हराम करार दे दी। इस अरसे में वो सहराओं और रेगिस्तानों में भटकते रहे। बाला आखिर उन्हें ग़ुलामी की जगह आज़ादी की तरबियत मिली। उन्होंने जिल्लत और रिसवाई की जगह इज्जत और आबरू से जीना सीखा और शरीयत इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हुनर उन्हें मिल गया। नेज़ इस अरसे में बुज़दिल नस्ल कौम ख़त्म हो गई और नई नौजवान नस्ल गैरतमंद और आज़ाद मुल्क और इज्जत से जीना सीख कर मैदान जिहाद में फ़िरौनियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। इस पूरे तरबियती निज़ाम से हमें यह सबक मिलता है कि जब भी उम्मत की असलाह दरकार हो तो उसके लिए एक नस्ल की शरीयत के मुताबिक तरबियत करना ज़रूरी होगा, जो आज़ादी के मतवाले इज्जत नफ्स से लेस और कुर्बानी और इस्यार के खूगर हों। इंसानी तबाही का सबब। तारीख़ इंसानी का सरसरी जायज़ा लें तो मालूम होता है कि इंसान मुतअद्दिद बार अज़ाब इलाही से दोचार होकर तबाह व बर्बाद हुए हैं। कभी ये तबाही जलजलों की सूरत में आती है तो कभी तूफ़ान और सैलाब की शक्ल में। कभी जंगें इंसानों को ताकत व ताराज करती हैं तो कभी समंदरी तूफ़ान बस्तियों को वीरान कर देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें उन बर्बादियों का एक अहम सबब मालूम होता है। वो सबब अल्लाह ताला के साथ कुफ्र और शिर्क और मखलूक खुदा पर जुल्म सितम है। लिहाजा जब ये जुल्म सितम और शिर्क कुफ्र हद से बढ़ जाता है तो अज़ाब इलाही इंसानों को सबक सिखाने के लिए वारिद हो जाता है। इरशाद बारी ताला है, उसने और उसके लश्करों ने मुल्क में नाहक तकब्बुर किया और समझ लिया कि वो हमारी तरफ लौटाए ही न जाएंगे। बाला आखिर हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया बर्द कर दिया। अब देख ले कि इन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। इससे मालूम हुआ कि कुफ्र, तुग़यान, जुल्म, सितम और गुनाहों का अर्तिकाब ने जो मखलूक खुदा को तंग करना अल्लाह ताला की नेमतों से महरूमी और उसके अजाब का हम तरीन सबब है। अल्लाह ताला ने आले फ़िरौन के इबरतनाक अंजाम की तस्वीर कसी करते हुए फरमाया, वो बहुत से बागात और चश्मे छोड़ गए और खेतियाँ और राहत बख्श ठिकाने और आराम की चीज़ें जिनमें ऐश कर रहे थे। इसी तरह हुआ और हमने उन सब का वारिस दूसरी कौम को बना दिया। सो उन पर न तो आसमान और ज़मीन रोए और न उन्हें मोहलत मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से मालूम होता है कि अक़ीदा तौहीद इंसान का मजबूत तरीन सहारा है। अगर अल्लाह ताला पर ईमान कवी हो तो फिर किसी किस्म की तरबियत, लालच, डर या खौफ इंसान को मुतज़िलज़िल नहीं कर सकता। मुश्किलात और मसाइब का सामना करना इंसान के लिए आसान हो जाता है और नाज़ व नाम के हुसूल पर शुक्रगुजारी की तौफ़ीक मिलती है।
کیونکہ ایمان اللہ کی تقویت انسان کو ہر حال میں اجر و ثواب کی بھرپور امید دلاتی ہے۔ اسی لیے جب فرعون نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے پر قتل کرنے اور سلیب پر چڑھا دینے کی دھمکی دی تو انہوں نے نہایت اطمینان اور وقار کے ساتھ جواب دیا، ہم مر کر اپنے مالک کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ جبکہ عقیدہ توحید سے محروم شخص سیاسی اور کمزور ایمان لانے والا مشکلات پر جزا فجا کر کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور مسرتوں کے حصول پر شکر کرنے کی بجائے شیطانی راہوں پر چل کر گناہ گار ہوتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھا لیا ہے، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ حق اور اہل حق ہمیشہ غالب اور کامیاب رہتے ہیں، خواہ باطل کے پاس کیسی ہی ماوی قوتیں، توانائیاں اور شائل و آلات کیوں نہ جمع ہو۔ فرعون ملک بھر سے جادوگروں کے بڑے بڑے گروہ کو مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لایا۔ بظاہر جادوگروں کی فتح نظر آ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہی جادوگروں کے ذریعے اہل حق اور اہل ایمان کو فتح نصرت سے نوازا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت ناکام و نامراد لوٹا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق اور سچ کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے اور اپنا لوہا منوا کر رہتا ہے۔ آزادی ایک فطری حق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ آزادی ہر شخص، ہر قوم کا فطری اور پیدائشی حق ہے، لہٰذا کسی بھی طاقتور، ظالم یا جابر و قاہر کے لیے دیگر لوگوں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی ظالم و سرکش حکمران کسی کمزور اور ناتواں قوم پر ظلم و ستم کے ذریعے سے قابض ہو جاتا ہے اور انہیں غلامی کی ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضعیف و مسکین قوم کی نصرت تائید فرماتا ہے۔ چنانچہ تاریخ مشاہد کہ جب بھی کسی کمزور قوم نے اپنے اس فطری حق کے حصول کے لیے کوشش کی ہے، انہیں نصرت الہی حاصل ہوئی ہے اور ظالموں کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنی قوت کے بل بوتے پر غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے مختلف کام کرواتا تھا اور انہیں اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور مظلوم قوم کی داد رسی کا ارادہ فرمایا اور انہیں فرعون کے پنجہ استبداد سے نجات دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون حامان ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ استقامت کا درس۔ فرعون کے ظلم و ستم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو صبر و تحمل کی نصیحت میں داعیان توحید رسالت کے لیے استقامت اور استقلال کا درس ہے۔ داعیان دعوت توحید کو ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ فرعون کی قتل و غارت گری اور طرح طرح کی عذابوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو درج ذیل تسلی دی تھی، جو ہر داعی حق کے لیے تا قیامت تشویق کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہٰذا کارواں حق کو مسلسل رواں دواں رہنا چاہیے، ان کی جد و جہد مسلسل اور عمل فہم ہونا چاہیے۔ ان کی راہ میں وقتی تکلیفات و مشکلات آئیں تو انہیں صبر و رجا سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی بالا آخر انہی کو ملتی ہے۔ کفر، طغیان، ظلم و ستم اور سرکش و مغرور لوگ عبرتناک انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے داعیان اللہ کو یہ درس ملتا ہے کہ وہ دعوت توحید دیتے وقت نیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ادا کرتے ہوئے سامعین کے ساتھ نرم و شائستہ انداز گفتگو اختیار کریں، کیونکہ نرمی گفتار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں
اور حق کو قبول کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ سختی اور درستی سے لوگ متفکر ہوتے ہیں اور دعوت حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ فرعون اور اس کی قوم بت پرست، ظاہر پرست اور انسانوں کی پوجا کرتی تھی۔ نہ صرف زندہ انسانوں کو معبود مانتے تھے بلکہ مردہ انسانوں کی عبادت بھی زور و شور سے کی جاتی تھی۔ یہ بت اور زندہ مردہ الہ ان کے گنج بخش کرنے والے غوث، دستگیر، حاجت رود، مشکل کشا تھے۔ آسمانوں کے الہ کا نام نوت تھا، جس کی تصویر کوشنما عورت کی تھی۔ زمین کا الہ نوت کا خاوند گب تھا، جبکہ زمین و آسمان کے درمیان فضا کا الہ شو کہلاتا تھا۔ سورج اور چاند بھی ان کے عظیم الہ تھے۔ اسی طرح فرعون خود بھی الہ تھا۔ اس کے علاوہ مردہ معبود میں شکر، شکارا اور یجوع قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ ہر علاقے اور ہر ملک کا الگ الگ الہ تھا، جن میں آمن، انوبیس، اونوریس، جیریس، باشت، ہورے اور انکت شامل تھے۔ ان تمام کی عبادت کی جاتی تھی اور ان کے متعلق عقائد و افکار کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید نے یہ سارے عقائد و افکار پاس کر دیے اور صرف رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والا درج ذیل مناظر ان تمام معبودان باطلا کی زبردست رد کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، فرعون نے کہا، رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا، وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا، وہی مشرق، مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ مختلف ادیان و مذاہب میں خالق کا تصور مختلف ہے۔ ہر مذہب والے اپنے خالق و مالک کا ایک الگ تصور ذہن نشین کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ مختلف نقوش و تصاویر کا سہارا لیتے ہیں۔ لہٰذا کسی کا الہ سانپ کی شکل کا ہے تو کسی کا گائے اور بندر کی شکل کا، کچھ لوگوں کا الہ نسوانی خد و خال کا مالک ہے تو کچھ کا حیواناتی شکل و صورت رکھتا ہے۔ ان تمام تصورات نے الہ کی تصویر کو ہمیشہ ناقص، عیب دار اور مخلوق سے مشابہ قرار دیا ہے، جبکہ قرآن مجید نے ذاتی باری تعالیٰ کو تمام عیوب و نقائص سے منزدہ اعلیٰ قرار دیا ہے۔ لہٰذا فرمایا، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت اور اس کی ذات کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ قرار دینے کے لیے نہایت دقیق اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو دیکھنے کی خواہش کی تو جواب ملا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ یعنی اے میرے پروردگار، میں تیری عظمت و جلال پر اور اس بات پر ایمان لانے والا سب سے پہلا مومن ہوں کہ میں تیرا عاجز بندہ دنیا میں تیرے دیدار کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کا تصور قدیم زمانے سے صرفائی کی خاص علامت رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آنے والی لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن مجید نے بطور خاص ذکر کر کے یہ واضح کیا ہے کہ عورت کا اصل حسن جمال اور اس کا زیور حیا ہے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ اس واقعہ میں ان خواتین کے لیے درس و عبرت ہے جو بغیر پردے کیے بازاروں، سڑکوں اور دکانوں میں پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ وہ زینت کے مصنوعی طریقے اپنانے والوں کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے اصلی حسن جمال کو اپنی زینت بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حیا سراسر خیر ہے۔ شرم و حیا کی منافی لباس پہن کر دفتروں بازاروں کی رونق بننے والی خواتین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل فرمان میں شدید و سخت تنبیہ موجود ہے۔
آپ نے فرمایا جہنم کے 2 گروہ کو میں نے نہیں دیکھا جو آخری زمانے میں نمودار ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ کی عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی، کندھوں کو اچکا اچکا کر چلنے والیاں، بدکار عورتوں کی طرح چلنے والیاں ہوں گی، جن کے سر وقتی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گی، یعنی بلند جوڑے کیے ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو انہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل فاصلے پر بھی پائی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں طالب علم اور حصول علم کے لیے پختہ عزم، مضبوط قوت ارادی اور سفر کی مشقت کو صبر و حوصلے سے برداشت کرنے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مجلس میں سوال کیا گیا، سب سے بڑا عالم ربانی کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صالح بندے کے متعلق وحی کی کہ وہ آپ سے بڑے عالم ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود کہ آپ کلیم اللہ اور اولوالعزم رسول تھے، طالب علم کا ارادہ فرمایا اور اس غرض سے طویل اور پرمشقت سفر کا عزم کیا۔ اپنے پختہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ حصول علم کے لیے سخت محنت، ذہانت، طویل عرصہ اور استاد کی صحبت نگرانی ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے حصول علم کی شروط بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے عزیز، علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں، میں تمہیں ان کی تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہیں: ذہانت و فطانت، شوق و ذوق، سخت محنت، گزارے کے لیے خرچ، استاد کی صحبت اور طویل عرصہ تک جدوجہد۔ استاد کا ادب و احترام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر علم سے ہمیں استاد کے ادب و احترام کا درس ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلند مقام رسول اور کلیم اللہ ہیں۔ آپ کے طرز تکلم سے طالبان علم کو سبق ملتا ہے کہ استاد کے ساتھ ہمیشہ نرم و پست آواز میں گفتگو کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے اپنے استاد سے حصول علم کی عرض کرتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کی ابتدا کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ آپ کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد کو استاد کی صحبت کے دوران میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، استاد کی توضیحات اور ہدایات کو نہایت غور سے سننا چاہیے۔ اگر شاگرد سے غلطی ہو جائے تو فوراً استاد سے معافی کا طلبگار ہو، استاد کی اطاعت فرمانبرداری کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ نیز یہ بھی سبق ملتا ہے کہ استاد کو بھی شاگرد کی غلطیوں پر درگزر کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل پر انعامات ربانی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر متعدد انعامات ارزانی کیے تھے، ان کی ایک جھلک درج ذیل نکات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت کے تمام لوگوں پر افضلیت اور برتری عطا فرمائی، فرعونیوں کی ذلت آمیز تسلط اور غلامی سے نجات عطا کی اور انہیں معزز اور آزاد قوم بنایا۔ ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب کیا، جس سے ان کو دلی راحت ملی۔ انہوں نے پینے کے پانی کی قلت کی شکایت کی تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمے جاری فرمائے۔ سورج کی گرمی و تپش نے انہیں پریشان کیا تو انہیں بادلوں کے خوشگوار سائے عطا کیے۔ ان کی خوراک کا بندوبست من سلویٰ کی شکل میں کر دیا گیا۔ ان تمام انعام و اکرام کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور اس کے ساتھ شرک جیسا فحش جرم کیا، اپنے نبی کی نافرمانی کی اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑا تو انہیں طرح طرح کی عذابوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ ہر ناشکر اور مشرک کے نصیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج مسلمان عالم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت و وفر عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں معتوق اور ذلیل و خوار بھی مسلمان ہی ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، نہ افواج و اسلحہ کی، ذہین اور عقلمند ماہرین کی کمی ہے، نہ جدید وسائل کی حصول کے لیے سائنسدانوں کی قلت ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ان ساری نعمتوں کے باوجود دنیا کی حقیر ترین، مظلوم ترین اور بے بس قوم ہے؟ کہیں یہ ذلت و رسوائی کا عذاب اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ تو نہیں؟ مظلوم کی بد دعا اور اس کی قبولیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں کی ظلم و ستم کا شکار تھی۔ آپ نے فرعونیوں کو ہر ممکن طریقے سے ظلم سے روکنے اور انہیں حق قبول کرنے کی دعوت دی، مگر ان کی دولت و عمارت ہر لمحے ان کی فخر و غرور میں اضافہ کرتی رہی اور ان کا ظلم و ستم ہر گھڑی بڑھتا رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم قوم کے سربراہ کی حیثیت سے ظالموں کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور یوں دعا کی: اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال و دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مظلوم بندے کی پکار سن لی اور ظالم و جابر قوم کو درج ذیل عذاب سکھائے۔ قحط سالی سے ان کی باغات اور فصلیں ختم کر دیں، کبھی سیلاب اور کبھی طوفان سے انہیں تباہ کر دیا، کبھی ٹڈی کے دل کے ذریعے سے ان کی فصلیں ویران کر دیں۔ ان پر جوؤں کا عذاب مسلط کر دیا جن سے ان کی زندگیاں جرن بنا دی گئی۔ ان کے کھانوں، مشروبات، گھروں، بستروں، محفلوں کو مینڈکوں سے بھر دیا جن نے پھدک پھدک کر ان کے آرام و سکون کو، عیش و عشرت کو غارت کر دیا۔ نقشیر کے ذریعے سے انہیں جسمانی عذاب، ان کے پانی کو خون سے بدل کر جسمانی نفسیاتی اذیت کا عذاب دیا۔ فرعون کو مرنے تک ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، جب نصیب ہوئی تو مہلت ختم ہو چکی تھی۔ پڑھائی میں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔